अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नूर अरूज के कलम से तहरीर करदा नावल दीदे यारम की 9th एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अगर आप इस नावल को मुकम्मल रीड करना चाहते हैं तो आप आज ही DBL की सब्सक्रिप्शन हासिल करके इस नावल को मुकम्मल DBL पर रीड कर सकते हैं। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। बाबा जान, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। तकरीब के अख्ताम पर सब पुरसकून हो चुके थे। बादशाह रबी सबसे ज़्यादा पुरसकून थे क्योंकि उनके सर से एक भारी जिम्मेदारी हट गई थी। क्या बात है हाजिब, कोई परेशानी है क्या? बादशाह रबी जानते थे कि हाजिब को भी बहुत से मसाइल दरपेश होंगे जिनके लिए उसे मदद दरकार होगी। बाबा जान, हम जानना चाहते हैं जमजमा कबीले को सज़ा के तौर पर कोहे काफ के बाकी कबीलों से अलग क्यों किया गया? हाजिब के सवाल पर बादशाह रबी ने बगौर उसे देखा था। क्या ये बात मलिका लैला ने आपसे कही है? पूछने के लिए बादशाह रबी ने उल्टा सवाल किया। आप जानते हैं बाबा जान कि वह सिनफ़े नाजुक हैं जो बहुत हसास होती हैं। उनके लिए उनका कबीला क्या अहमियत रखता है ये शायद कोई नहीं जान सकता। उनके कबीले को सज़ा क्यों सुनाई गई ये जानना उनका हक़ है। हाजिब ने अदब से कहा तो वह सर हिला गए। हम जानते हैं हाजिब, ये भी एहसास है हमें कि वो अपने कबीले की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर हमने माजी को सीने में दफन कर रखा है तो यकीन रखें उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। बादशाह रबी ने उसे एक बार फिर समझाना चाहा। हमें यकीन है बाबा जान, आप जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं, मगर क्या हम इस मसलहत की वजह जान सकते हैं जिसके तहत आप खामोश हैं? हाजिब ने वजह जाननी चाहिए। बेटा, कई बार हमारे अपनों का किया इतना तल्ख और तकलीफ दे होता है कि वो आने वाली कई नस्लों को शर्मिंदगी और अजियत पहुँचाता है। हम नहीं चाहते लैला वो तकलीफ़ महसूस करें जो कभी हमने और आपकी माँ ने की थी। बादशाह रबी के लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था जिसके बाद हाजिब मज़ीद कोई सवाल करने के काबिल न रहा। जब हमारे प्यारे तकलीफ़ में कूदना चाहें तो अक्लमंदी यही है कि हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया जाए, रोक लिया जाए। लैला आपके हवाले से हमारी बेटी हैं, हम नहीं चाहते हमारी बेटी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस करें। उन्होंने हाजिब का कंधा थपथपाया तो वह सर हिला गया। अब हमें क्या करना चाहिए बाबा जान? वो मासूम बच्चा बना उनसे रहनुमाई तलब कर रहा था। आपको उन्हें इतनी मोहब्बत और तवज्जो देनी चाहिए कि वह चाहकर भी माजी के बारे में मुतजस्सिस ना हो सकें। आपको उन्हें उन राजों से दूर रखना होगा जिन पर बरसों से पर्दे पड़े। उन्होंने नसीहत की। वो बहुत ज़िद्दी हैं बाबा जान, जिस बात पर अड़ जाएं उससे हटने पर तैयार ही नहीं होती। हाजिब बेबसी से बोला तो वो मुस्कुरा दिए। आपको याद है हाजिब, एक बार शेख वली मोहम्मद एक नई नस्ल की घोड़ी लाए थे जो आपको देखकर हमेशा बिगड़ जाती थी। बादशाह रबी को याद दिलाने पर उसे बहुत साल पुरानी बात याद आई। जी, हम इंसानी शक्ल में भी पास जाते तो वह बिदक जाती थी। हाजिब को वो घोड़ी अच्छे से याद थी, लेकिन कुछ ही अर्से बाद वही घोड़ी आपसे सबसे ज़्यादा मानूस हो गई थी। कैसे? उन्होंने सवाल पूछा। हम सारा दिन उसके करीब रहते थे, उसे डरने का मौका ही नहीं मिलता था, और फिर कुछ ही दिनों में वह अपना डर भूलकर हमसे मानूस हो गई थी। हाजिब ने बताया तो वह मुस्कुराकर सर हिला गई। यही आपको अपनी मलिका के मामले में करना है। उनके लिए ये सब कुछ नया है, ये जगह, ये माहौल, ये रिश्ता। आप उन्हें इस सब में इतना उलझा लें कि वो कुछ और सोच ही ना सकें। उन्होंने कहा तो वह सर हिला गया। हम और आपकी माँ कुछ दिनों के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। ये महल और पूरी सल्तनत आपके ज़िम्मे। उन्होंने साथ ही मुत्तला किया। बाबा जान, ये बहुत गलत बात है। आप सब कुछ हमारे सर डालकर ख़ुद हमारी माँ के साथ वक्त गुजारने जा रहे हैं, हालांकि नई नई शादी हमारी हुई है। हाजिब ने एहतजाज करना चाहा, जिस पर उन्होंने उसे घूरा। हमने 30 साल ये सब संभाले। इन 30 सालों में हम आपकी माँ को ढंग से वक्त नहीं दे सके। अब जब हमारा वारिस है ये सब संभालने को, तो आप चाहते हैं हम अभी भी उन्हें वक्त ना दें? बादशाह रबी ने उसे लताड़ा। ये सही है, आप 30 साल से माँ के साथ हैं, फिर भी कीमती वक्त गुजारना चाह रहे हैं। हमें तो 3 दिन हुए हैं अपनी मोहब्बत पाए। हमारा सोचें कि हमारा दिल नहीं है? हाजिब ने उन्हें जज्बाती करना चाहा। अच्छा यार, उदास मत हो आप, हम चंद दिन घूम फिर आने दें और फिर आप अपनी मलिका के साथ चले जाइएगा। हम आपकी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे चंद दिन। उन्होंने तसल्ली दी, जिस पर वो कुछ पुरसकून हुआ था। इसी शर्त पर हम आपको जाने दे रहे हैं कि इसके बाद आप हमें भी कुछ वक्त देंगे। हाजिब ने बिलाखिर उन्हें इजाज़त दी थी। बहुत शुक्रिया आपका बादशाह सलावत, जो आपने हमें इजाज़त मज़ीद मरहमत फरमाई। उन्होंने एक अंदाज़ में कहा तो हाजिब मुस्कुरा दिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रही हैं। बादशाह, हाजिब कहाँ हैं? लैला रात तक उसकी मुंतज़िर रही, जो आज कमरे में आ ही नहीं रहा था। उसे यकीन था रबी साहब ने उसे ना सही हाजिब को ज़रूर बता दिया होगा सब। उसे ना आते देखकर वो खुद ही बेताबी से उसकी तलाश में निकली। शाही को तब खाने से बाहर निकलता देखकर वह समझ चुकी थी यकीनन हाजिब वहीं होगा, तभी चलती हुई उसकी जानी बातें पूछा। मलिका, बादशाह हाजिब अंदर मुताले में मसरूफ़ हैं। शाइक ने उसे देखते सर झुकाकर अदब से कहा। इस वक्त? ये कौन सा वक्त है मुताले का? लैला ने हैरत ज़दा होते पूछा। वो कई घंटों से अंदर ही हैं, उन्हें किताबों से इश्क है। जब वो उनमें खो जाते हैं तो फिर कई कई घंटे सब फरामोश कर जाते हैं।
شائق نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ سر ہلاتی اندر داخل ہو گئی۔ اسے سب سے زیادہ بے چینی حقیقت جاننے کی تھی۔ اندر آئی تو پہلے تو اسے حاجب کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ہر طرف بڑی بڑی الماریاں رکھی تھی جن میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑی تھیں۔ وہ حیران تھی، کوئی جن زیادہ اتنی کتابیں بھی پڑھ سکتا ہے؟ اچانک ایک نظر اس کی ایک الماری پر سمت اٹھی۔ حاجب ہاتھ میں کوئی کتاب تھامے وہیں کھڑا پورے مگن انداز میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ لیلا اس کی سمت آئی تاکہ اسے اپنی جانب متوجہ کر سکے۔ ثریا، آپ یہاں؟ آہٹ پر حاجب نے بنا رخ موڑے کہا تو لیلا گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ اس کی آہٹیں بھی پہچانتا تھا۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ تب سے یہاں ان کتابوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ شکوہ کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس کا لہجہ خود بخود شکایتی ہو گیا تھا۔ ہمیں معلوم ہوتا کہ ہماری ثریا یوں بے تابی سے ہماری منتظر ہیں تو ہم کبھی آپ کا انتظار کروانے کا گناہ نہ کرتے ہیں۔ ہاتھ میں تھامی کتاب چھوڑی جو ہوا میں اڑتی اپنی جگہ واپس پہنچ چکی تھی، خود کو لیلا کی سمت پلٹا۔ آپ نے بابا جان سے بات کی یا نہیں؟ لیلا نے اس کے عاشقانہ انداز کو دیکھتے اس کا دھیان بھٹکانے کو اپنی بات پوچھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہمیں کچھ سنائی نہیں دیا، یہاں قریب آ کر بولے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کھینچتے حاجب اس کی بات نظر انداز کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور آپ… لیلا نے سٹ پٹا کر خود کو چھڑانا چاہا۔ جب حاجب اسے قریب موجود الماری سے لگاتا، خود اس کے دونوں اطراف بازو ٹکائے اس پر جھکایا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد ہماری حصہ سماعت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور محض حصہ بصارت باقی رہتی ہے، جسے اس حسین چہرے کی دیدار کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ بہکے لب و لہجے میں کہتا وہ اس کے چہرے کے ساحرانہ نقوش کو دیوانہ وار چھونے لگا۔ حاجب! لیلا تو اس اچانک بنتی صورتحال پر بوکھلا گئی تھی۔ تھوک نگلتے بمشکل اسے پکارا جو اسے ہوش میں ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے! بمشکل خود کو چھڑاتے لیلا نے وہاں سے بھاگ نکلنا چاہا جب حاجب نے اس کے بازو تھامتے اسے کھینچ کر پشت سے اپنے حصار میں لے گیا۔ ہم تو خاموشی سے یہاں اپنا کام کر رہے تھے، آپ نے یہاں آ کر ہمیں بہکایا تھا، تو اب یہ فرار کیسا؟ اس کے کندھے پر اپنا لمس چھوڑتے سارا الزام اس کے سر ڈالا جس پر بیچاری لیلا اسے گھور بھی نہ سکی۔ میں تو یہاں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی مگر آپ… اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا حاجب کو کیا کہیں۔ اہم یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کیوں آئیں، اہم یہ ہے کہ آپ خود چل کر ہم تک آئی ہیں۔ اب ہمارا دل بے تاب بہکے نہ تو کہاں جائے؟ حاجب نے اس پر گرفت مضبوط کی۔ وہ بیچاری مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر کہاں وہ کوہ کاف کا بادشاہ اور کہاں وہ نازک سے جنی۔ حاجب چھوڑے مجھے، بتائیں آپ نے بابا جان سے بات کی یا نہیں؟ اگر ہاں تو کیا بات ہوئی اور اگر نہیں تو مجھے جانے دیں۔ لیلا نے تھک کر خود کو اس کے آسرے پر چھوڑتے بے بسی سے پوچھا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے ثریا کہ ہم دونوں ہوں اور آپ ہم سے صرف ہماری بات کریں، ہمیں دیکھیں، ہمیں سوچیں اور ہمیں چاہیں؟ حاجب اس کے رخ اپنی جانب پھیرے اسے اپنے بے تحاشا قریب کیے بولا۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتے جذبات کے شعلوں نے لیلا کے دل کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز تر ہونے لگی تھی۔ سامنے موجود وہ ساحر منظروں کو اپنے ساتھ باندھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آپ… لیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ انگلی اٹھاتے اس کے ہونٹوں پر رکھے۔ کچھ مت کہیں، ان لمحات کو محسوس کریں، یہ تنہائی، یہ پرسکون ماحول اور ہماری باہوں میں سمٹی ہماری ملکہ، اس سب میں لفظوں کی گنجائش کہیں نہیں نکلتی۔ حاجب نے گھمبیر لہجے میں کہا جس پر لیلا کی زبان تالو سے جا چپکی۔ حاجب اس پر کسی باطل کی طرح چھاتا اس کے دل کو اپنے بس میں کر گیا۔ وہ اسے نہایت نرمی اور محبت سے چھو رہا تھا مگر پھر بھی لیلا کو لگ رہا تھا وہ اس کے جذبات کے شعلوں میں جل کر بھسم ہو جائے گی۔ اچانک کتب خانے کے دروازہ کھلنے کی آواز پر لیلا ہوش میں آئی۔ وہ جو اس کی قربت میں کھویا ہوا تھا، اس کے جھٹکے سے دور ہونے پر بدمزہ اس سے پہلے مزید پیش قدمی کرتا شائق کو وہاں آتا دیکھ کر خود کو سنبھال گیا۔ بادشاہ حاجب آپ سے ملنے کچھ جنزادیں آئی ہیں۔ شائق نے سر جھکا کر پیغام دیا تو حاجب بیزاری سے سر ہلا گیا جس پر شائق وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شکر کریں آپ بچ گئی ملکہ، ورنہ آج آپ کو ہم سے کوئی بچا نہ پاتا۔ حاجب لیلا کو پرسکون ہوتا دیکھ کر شرارت سے کہتا وہاں سے نکلا تھا جبکہ لیلا نے فوراً واپسی کی راہ لی تھی۔ آج تو وہ سچ میں برا پھنسی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بادشاہ ربیع ملکہ زلیخا کے ساتھ اگلے ہی دن محل سے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ اس بار ساتھ کسی ملازم یا خادمہ کو نہیں لائے تھے۔ انہیں یہ وقت تنہا ملکہ زلیخا کے ساتھ گزارنا تھا۔ قبیلے کی حدود سے نکل کر کچھ دور ایک دلکش جنگل تھا۔ یہ جنگل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا۔ مختلف قسم کے پھول اور درخت اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے تھے۔ جنگل کے بیچوں بیچ بہتی خوبصورت ندی اس کے حسن میں اضافے کا باعث تھی۔ بادشاہ ربیع نے کچھ سال پہلے یہ جگہ دیکھی تھی، تبھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جب بھی ملکہ کے ساتھ کہیں نکلیں گے تو انہیں اس جگہ ضرور لائیں گے۔ اس جنگل میں انہوں نے اپنا چھوٹا سا حجرہ بنوایا تھا تاکہ واپس لوٹیں تو کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ یہ جگہ کتنی دلکش ہے ربیع، ملکہ زلیخا نے ارد گرد دیکھتے ان سے کہا، جس پر وہ اپنی ملکہ کی خوشی دیکھتے مسکرائے تھے۔ ہم جب پہلی بار یہاں آئے تھے تو تنہا تھے، تب ہمیں سب سے پہلے آپ کا خیال آیا تھا۔
ہم نے تبھی مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جب بھی آپ کو فرصت سے کہیں لے جانے کا وقت ملا تو یہیں لائیں گے۔ انہوں نے ملکہ زلیخا کو حصار میں لیتے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ ویسے ربی، آپ کو نہیں لگتا یہ وقت ہمارے بیٹے کا تھا اپنی بیوی کے ساتھ یوں گھومنے پھرنے اور وقت گزارنے کا؟ ملکہ زلیخا کے سوال پر انہوں نے انہیں نرم سی گھوری سے نوازا۔ آپ کے صاحبزادے کا بھی یہی کہنا ہے محترمہ، مگر آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ بھلے ہی آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہو مگر ہم بوڑھے نہیں ہوئے؟ بادشاہ ربی نے انہیں احساس دلایا تو وہ مسکرا دی۔ ہم جانتے ہیں ہم بوڑھے نہیں ہوئے، مگر آپ بھی تو دیکھیں، دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ یہی وقت ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، خوبصورت یادیں بنانے کا، اور ایسے میں ان پر سلطنت کی ذمہ داری بھی آن پڑی ہے۔ ملکہ زلیخا کو اپنے بیٹے کے جذبات کا احساس تھا۔ اتنے معصوم نہیں ہیں آپ کے بیٹے جو ہمیں یوں ہی آنے دیتے۔ انہیں وعدہ دیا ہے کہ یہاں سے جا کر ہم کچھ دن ان کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے تاکہ وہ اپنی ملکہ کے ساتھ گھوم پھر سکیں۔ پھر جا کر مانے محترم، بادشاہ ربی نے بتایا تو ملکہ زلیخا ہنس دی۔ وہ بھی آپ ہی کے لخت جگر ہیں ربی، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ عاشقی میں وہ آپ سے پیچھے رہیں گے؟ ملکہ زلیخا نے انہیں چھیڑا۔ مانا کہ وہ انہوں نے دعویٰ کیا اور ملکہ زلیخا جانتی تھی کہ دعویٰ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے عاشق صادق صاحب، اب ہمیں یہ جگہ تو دکھا دیں۔ ملکہ زلیخا نے ان کی دیوانگی سے بچ نکلنے کو کہا، جس پر وہ نرمی سے اس کا گال چھوتے انہیں چھوڑ کر سیدھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھیں زلیخا، اچانک بادشاہ ربی نے ایک سمت اشارہ کیا۔ وہاں ایک بڑا اور پرانا سا درخت تھا جس پر نارنجی رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول لگے تھے۔ اس درخت کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، چشم بد دور۔ اس منظر کو دیکھنے والی آنکھ چند پل کے لیے ساکت رہ جاتی تھی۔ ملکہ زلیخا بھی کتنے پل اسے یکٹک دیکھے گئی۔ یہ حجرہ کس کا ہے ربی؟ بادشاہ ربی انہیں لیے اپنے بنوائے گئے اسی حجرے کی طرف آئے جسے دیکھتے ملکہ زلیخا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہمارا۔ بادشاہ ربی نے انہیں پشت سے حصار میں لیتے کہا تو وہ خوشگوار سی حیرت میں گھری مسکرا دی۔ یہ سب سچ میں بہت خوبصورت ہے ربی، ملکہ زلیخا نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہم خوش ہیں کہ آپ کو یہ سب پسند آیا۔ آئیں اندر چلیں۔ بادشاہ ربی ان کا ہاتھ تھامے انہیں اندر لے آئے۔ جب ہمارے حاجب کے بچے ہوں گے نا تو ہم انہیں یہاں لایا کریں گے۔ ملکہ زلیخا کی منصوبہ بندی سن کر بادشاہ ربی ہنس دیے۔ ہم تو آپ سے کچھ اور کہنے والے تھے مگر آپ نے پوتا پوتی کی بات کر کے ساری بات ہی ختم کر دی۔ بادشاہ ربی نے شرارت سے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ آپ کیا کہنے والے تھے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم نے آپ سے کچھ مانگا تھا مگر آپ نے آج تک ہمیں وہ نہیں دیا۔ بادشاہ ربی نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ انہیں بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کس وعدے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ کیا مانگا تھا آپ نے جو ہم نے نہیں دیا؟ جب کافی دیر یاد کرنے پر کچھ یاد نہ آیا تو پوچھ بیٹھی۔ آپ کی جیسی ایک پیاری سی بیٹی، مگر آپ نے ہمیں نہیں دی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنا وعدہ پورا کر دینا چاہیے۔ بادشاہ ربی کے الفاظ پر وہ خجل سی ہوئی۔ شرم کریں ربی، جوان بیٹے کے باپ ہو کر ایسے مطالبے کرتے ہوئے آپ اچھے لگتے ہیں۔ ملکہ زلیخا نے انہیں شرمندہ کرنا چاہا۔ یہ سب صحیح ہے، بیٹے کا باپ ہونا تو گناہ ہی بنا دیا آپ نے ہمارا۔ آپ اگر پہلے یہ وعدہ پورا کر دیتی تو ہم آپ سے دوبارہ کہتے ہی نہیں۔ انہوں نے منہ بسورا جس پر وہ ملکہ زلیخا نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ لا علاج ہیں ربی، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتی تھی بادشاہ ربی انہیں چھیڑ رہے ہیں، تبھی بنا سنجیدہ ہوئے ہنس دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ شائق ساشا سے کیے وعدے کے مطابق اگلے دن واپس اسی جگہ لوٹا تو ساشا نے آتے ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں تمہاری طرح فارغ مخلوق نہیں ہوں، وزیر ہوں بادشاہ حاجب کا، 100 کام ہوتے ہیں مجھے۔ شائق نے بھی ادھار رکھنا کہاں سیکھا تھا؟ ہاں ہاں، کوہ کاف کی پوری سلطنت تمہارے ناتواں کندھوں پر ہی تو چل رہی ہے نا؟ ساشا نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ تمہیں تلوار بازی سیکھنی ہے کہ میں جاؤں واپس؟ شائق نے دھمکی دی جس کا خاطر خواہ سر ہوا تھا۔ اچھا اب آ ہی گئے ہو تو ٹھیک ہے، ساشا نے منہ بسور کر کہا۔ اس جنزادے سے اسے محبت نہ ہوتی تب بتاتی وہ اسے۔ یہ تلوار اٹھاؤ۔ شائق نے اس کے سامنے رکھی تلوار کی سمت اشارہ کیا جو قدرے ہلکی تھی۔ شائق کی تلوار بھاری تھی تبھی ساشا کو اٹھانے میں مشکل پیش آئی۔ تلوار کو جب تھاما جاتا ہے تو اپنی گرفت بالکل مضبوط رکھی جاتی ہے۔ تمہیں یہ نہیں سمجھنا کہ تم نے ہاتھ میں کوئی تیسری چیز تھام رکھی ہے، بلکہ تمہارے لیے یہ تمہاری بازو کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس نے ڈھیلے سے ہاتھ سے تلوار اٹھائی تو شائق اس کی پشت پر آ کر رکتے اس کے ہاتھ کو تھام کر تلوار پر گرفت مضبوط کروا گیا۔ چلو اب اس لکڑی پر حملہ کرو۔ شائق نے سامنے رکھی لکڑی پر مارنے کو کہا تو ساشا نے اندھا دھند زور لگایا جب تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ میں نے چند لمحے پہلے جو سبق بتایا ہے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے کے لیے نہیں بتایا۔ یہ تلوار نہیں تمہارا ہاتھ ہے، اور ہاتھ جب تک کٹتا نہیں تب تک وجود سے جدا نہیں ہوتا، سمجھی؟ شائق نے اسے گھورا جس نے بڑی آسانی سے اپنی تلوار گرنے دی تھی۔ دوبارہ تلوار اٹھاؤ اور پھر سے وار کرو، شائق نے سنجیدگی سے کہا تو وہ منہ بسورتی تلوار اٹھا گئی۔ اب کی بار تلوار چھوٹی نہیں تھی مگر حملہ بھی درست نہیں تھا۔
شائق اسے لیے بڑے سے درخت کے سامنے آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ آہستہ آہستہ اسے تلوار چلانے کی مشق سکھاتا رہا۔ کافی دیر وہ دونوں اس سب میں مصروف رہے تھے۔ بس کرو، میرا ہاتھ دکھنے لگا۔ جب اس نے کئی گھنٹے ساشا کو نہ بخشا تو ساشا کو مجبوراً بولنا پڑا، ٹھیک ہے، آج جو کچھ سکھایا ہے اسے یاد رکھنا، باقی اگلی بار بتاؤں گا۔ شائق سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکلنے کو تھا جب ساشا اس کے پیچھے بھاگی۔ ویسے تم میری سوچ سے زیادہ سخت استاد ہو، ساشا نے منہ بسور کر کہا۔ اور تم میری سوچ سے زیادہ نالائق شاگرد، شائق نے اس کے انداز میں کہا جس پر ساشا اسے گھور کر رہ گئی۔ میں نالائق نہیں ہوں سمجھے، تم نے آج جو بھی سکھایا میں یاد رکھوں گی، اور دیکھنا جلد تمہیں اچھی تلوار بازی کرنے لگوں گی، ساشا نے جیسے عہد کیا تھا۔ دیکھیں گے، مجھے لگتا ہے کل تم آؤ گے اور آج کا سیکھا سارا سبق بھول چکی ہوگی، شائق نے جیسے پر یقین لہجے میں کہا۔ وہ ساشا کو جل بھن جانے پر مجبور کر کیا۔ ویسے تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہو تم؟ وہ لڑکی جو اس دن ملی تھی کیا وہ تمہاری ایک ہی بہن ہے؟ ساشا مزید لڑائی نہیں چاہتی تھی، تبھی موضوع بدل گئی۔ تمہیں میرا خاندانی شجرہ نسب جاننے میں دلچسپی کیوں ہے؟ شائق نے اسے گھورا۔ بھائی آخر محبت کی ہے تم سے، تمہارے بارے میں کچھ تو پتہ ہو مجھے، ساشا نے کندھے اچکاتے کہا جس پر شائق اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اور تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ تمہارے اندر میرے لیے جو جذبات ہے وہ محبت ہی ہے؟ ہو سکتا ہے وقتی کشش ہو یا محض پسندیدگی؟ شائق نے اسے جانچنا چاہا۔ جن کے لیے میرے اندر وقتی کشش ہوتی تھی یا پسندیدگی، ان کے ساتھ میرا رویہ ایسا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی میں ان کے لیے خود کو بدلنے کا سوچتی بھی تھی۔ ہاں مگر تمہارے لیے میں خود کو سرتا پیر بدل سکتی ہوں، ساشا نے اسے اپنے جذبات کا یقین دلانا چاہا۔ بہرحال جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ تم واقعی بدل گئی ہو اور سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو، تب تک میں اپنی زندگی کا کوئی باب تمہارے سامنے نہیں کھولوں گا، شائق نے اسے صاف جواب دیا تھا۔ بہت سنگ دل ہو تم ویسے، ساشا منہ بسور کر بولی تو شائق سر کو خم دے گیا۔ چلو اب بھاگو یہاں سے، میرا وقت برباد مت کرو، شائق نے اسے بھگانا چاہا۔ اکڑو جن کہیں کا۔ وہ اسے زبان دکھاتے وہاں سے بھاگے جبکہ شائق اس کی پشت دیکھتا نفی میں سر ہلاتے ہنس دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 2 دن خاموشی کی نظر میں تھے۔ حاجی بری طرح امور سلطنت میں مصروف تھا، یہاں تک کہ وہ لیلا کو بھی صحیح سے وقت نہ دے سکا۔ 2 دن بعد اسے اچانک کام کے سلسلے میں انسانی دنیا میں جانا پڑا۔ اس سب میں پڑھ کر وہ اپنی ڈاکٹری بھول چکا تھا۔ وہاں مزید 2 دن گزار کر وہ واپس لوٹا تو سب سے پہلے لیلا سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن و وجود پر جو تھکن طاری تھی، اس سے نجات اسے صرف لیلا ہی دے سکتی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کی تھکن، پریشانی اور فکر میں تب بدلی جب لیلا اسے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے واپس نکلتے شائق کو بلایا۔ شائق، ساشا کہاں ہے؟ کیا سرائیہ ان کے ساتھ ہیں؟ حاجب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ فکر مند نہ ہو بادشاہ، سرائیہ محل میں ہی کہیں ہوں گی، میں دیکھتا ہوں انہیں، شائق اس سے کہتا وہاں سے نکلا۔ حاجب کمرے میں لوٹتا پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ ساشا؟ شائق پورے محل میں تلاش کرنے کے بعد ساشا کے کمرے میں آیا جو وہیں موجود تھی۔ آخر تم لوٹ ہی آئے، اچانک ہی غائب ہو گئے تھے، شائق حاجب کے ساتھ ہی کہتا۔ تبھی اس کے لوٹنے پر ساشا پرجوش ہوتی اس کی طرف بڑھی۔ ملکہ لیلا کہاں ہیں؟ شائق نے اس سے پوچھا تو ساشا چونکی۔ لیلا اپنے کمرے میں ہوگی، ساشا حیرت زدہ سے بولی۔ ملکہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، اگر تم کچھ جانتی ہو تو ہمیں بتا دو۔ شائق کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں ابھری۔ میری کل اس سے آخری بار ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، ساشا نے سادگی سے بتایا۔ اس کے لہجے میں جھوٹ کا کہیں شائبہ تک نہ تھا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہیں تو کہاں جا سکتی ہیں؟ میں پورے محل میں انہیں تلاش کر چکا ہوں، شائق نے بتایا۔ تو اب کہ ساشا بھی فکر مند ہوئی تھی، کہیں وہ پاگل خود کو کسی مشکل میں نہ ڈال چکی ہو۔ ساشا کے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے تھے۔ اگر ایسا ہوا تو بادشاہ حاجب ساری دنیا کو آگ لگا کر بھسم کر دیں گے، ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہی ہوگا، شائق پرسوچ انداز میں کہتے وہاں سے نکلا تو ساشا بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ رکو شائق، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ دونوں ایک ساتھ محل سے نکلے تھے۔ کافی دیر وہ لیلا کو تلاش کرتے رہے مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ شائق کہاں ہیں سرائیہ؟ وہ دونوں نامراد واپس لوٹے تو سامنے حاجب سے ٹکرا ہوا۔ بادشاہ حاجب، ہم پورا محل اور ارد گرد کا علاقہ بھی چھان چکے ہیں مگر ملکہ لیلا کا کوئی پتہ نہیں ہے، شائق سر جھکاتے بولا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اگر وہ محل میں نہیں ہے، قبیلے میں نہیں ہے تو کہاں گئی؟ اگر ہماری سرائیہ کو ایک کھرونچ بھی آئی نا شائق، تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ حاجب کی نیلی آنکھیں غصے کی شدت سے آگ رنگ ہو چکی تھیں۔ اس کا وجیح چہرہ آگ کی لپٹوں میں تبدیل ہوا تو شائق اور ساشا کی آنکھیں دہشت سے پھٹنے لگیں۔ وہ جتنا وجیح تھا اس پر اتنا ہی خوفناک لگ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا وہ کسی بھی پل سب کچھ جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ بادشاہ حاجب، شائق نے اسے پرسکون کرنا چاہا مگر حاجب کو لگ رہا تھا اگر چند پلوں میں لیلا اس کے سامنے نہ ہوئی تو وہ کچھ بہت برا کر ڈالے گا۔ ہمارے سامنے سے دفع ہو جاؤ شائق، ہمیں ہماری سرائیہ چاہیے ابھی اور اسی وقت، ورنہ اپنی آخری سانسیں گننا شروع کر دینا۔ حاجب کا آگ اگلتا لہجہ ساشا کے خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔
حاجب! اچانک لیلا کی آواز پر حاجب کے وجود سے نکلتی آگ کی لپٹیں کم ہوئی. وہ ایک جھٹکے سے مڑا تو پیچھے ہی لیلا موجود تھی. حاجب خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اگلے ہی پل اس تک پہنچتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس پر جھک چکا تھا. اس کی سانسیں مستعار لیتے وہ خود کو زندگی دے رہا تھا، جبکہ لیلا حق تک سے اس کی حرکت پر ساکت سی کھڑی تھی. چلو تم. ساشا جو منہ کھولے حاجب کی بے باکی دیکھ رہی تھی، شائق اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اگلے ہی پل اسے لیے وہاں سے غائب ہوا تھا. کہاں تھی آپ ثریا؟ اگر چند لمحے اور آپ دکھائی نہ دیتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا. جب اس کی دیوانگی کو سکون ملا تو لیلا کے ہونے کا یقین ہوا تو وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بے بسی سے بولا، میں بس ضروری کام سے گئی تھی. بہت مشکلوں اور جتنوں کے بعد جا کر لیلا بولنے کے قابل ہو سکی تھی. ایسا کون سا کام تھا ثریا جو آپ بنا کسی کو بتائے چلی گئی تھی؟ جانتی ہیں ہم کتنا ڈر گئے تھے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ حاجب نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے شکوہ کیا. آپ کیوں بھول جاتے ہیں حاجب ربی کہ میں ایک جنزادی ہوں، اور وہ بھی ایک جنگجو جنزادی. کوئی انسان نہیں ہو جو کوئی بھی آسانی سے مجھے نقصان پہنچا دے گا. لیلا نے اسی کے انداز میں جواب دیا. اس دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے ثریا، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. آپ چاہے جتنی بھی بہادر ہوں مگر آپ کا جن سے مقابلہ ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. حاجب نے اسے احساس دلانا چاہا. اب تو میں واپس آ گئی ہوں نا اور ٹھیک بھی ہوں، تو اب کیوں خواہ شور مچایا جا رہا ہے؟ پرسکون ہو جائیں آپ. لیلا اس کی بات کے جواب میں بیزاری سے بولی. ہم دوبارہ جب بھی کسی سفر پر جائیں گے آپ ہمارے ہمراہ ہوں گے ثریا. ہم آپ کی ذات پر کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے دوبارہ، اس لیے اب سے آپ ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں گی. حاجب نے فیصلہ کن انداز میں کہا. آپ مجھے خود سے باندھ کر نہیں رکھ سکتے. آپ پر ہزاروں ذمہ داریاں اور میری بھی اپنی ایک زندگی ہے. لیلا نے تجاج بلند کرنا چاہا. شکر کریں ہم آپ کو خود سے باندھ نہیں رہے، ورنہ ہمارا دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو خود سے باندھ لیں. حاجب اس کے بے تحاشا قریب ہوتے بولا جس پر وہ سانس تک روک گئی. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.